बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर। अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आज हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर, असातिज़ा को दरपेश मसाइल और उसके साथ साथ ऐसे मामलात में हुकूमत और ज़िम्मेदारान कहाँ खड़े हैं, इसको लेकर आज हम चलेंगे। और यूँ तो बात करते चलें तो यकीनन पाकिस्तान भर में मौजूदा वक्त में असातिज़ा को कई तरह के फेजेस से गुजरना पड़ रहा है, या फिर अगर हम स्कूल स्टाफ की बात करते चलें तो उन्हें कई तरह की तब्दीलियों का भी सामना है। लेकिन क्या ये तब्दीलियाँ उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं, और क्या ये तब्दीलियाँ वाकई उनकी बहाली और उनकी तरक्की का एक रास्ता है? इन पर भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से हम माशरे में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम किसी भी माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और यकीनन इसके बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त भी अगर हम बात करते चलें तो यकीनन पंजाब में इस वक्त जो सलूक हो रहा है एजुकेटर्स के साथ, उस पर हम बात करेंगे और उसके हवाले से हम आपको आगाही भी देंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें असातिज़ा की, तो कुछ इस पर भी नज़र डालेंगे कि अगर सियासतदान असातिज़ा को भी सियासत की नज़र करने लगेंगे तो फिर हमारे तालीमी इदारों का क्या हाल होगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई खबर आप तक पहुँच सके। और आज के इस प्रोग्राम में हम इंतहाई अहम पहलुओं पर बात करने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। बात करेंगे हम ख़ास तौर पर एसएससी या सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के हवाले से। आपको बताते चलें हाल ही में इनका और एरिया एजुकेशन ऑफिसर्स का जो है वो एक मामला सामने आ रहा है। ये क्या मामला है, इससे मज़ीद डिटेल जो है इसकी वो क्या है और इस इशू पर क्या बात की जा रही है, उस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। 11,000 के करीब पंजाब भर में भर्तियां हैं। ये एसएससी और एईओ का क्या मामला है? ये क्या मामला जो सामने उठाया जा रहा है, क्या वाकई ही ज्यादतियां हो रही हैं कहीं पर? देखें, 2014 से लेकर 2018 तक जो ये भर्तियां हुई हैं एसएसई की और इसी तरह एरिया एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं, और इस तरह मिलते जुलते कई और जो टीचिंग जो मिनिस्ट्री है उसके ज़ेर निगरानी जो है वो भर्तियां हुई, और ये बड़ी अच्छी उस वक्त जो है वो लुक्रेटिव जॉब समझी जाती थी, क्योंकि इसमें जो एनटीएस और इस तरह के जो दीगर इदारे हैं वो प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करने के बाद इनके इंटरव्यूज किए गए, उसके बाद इनको इंडक्ट किया गया। एक तो ये था कि मतलब उस वक्त से ही नजर आ रहा था कि शायद ये पहली बार जो है वो पढ़े लिखे जनाब जो ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, उनको भर्ती किया जा रहा है, और एक स्क्रूटनी के तहत, एक टेस्ट के तहत उनको वो जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो ज़्यादा दिन गुजरते गए। हम ये भी देख रहे हैं कि 2014 में भी हुई, 15, 16 इस तरह यानी 18 तक कंटिन्यूसली जो है वो भर्तियां होती गई हर साल। और फिर जो है उसमें ये हमने देखने में नजर आया कि इसी दौरान आपने देखा होगा केपीके में भी भर्तियां हुई, वहां पर भी इसी तरह की भर्तियां हुई कि आप किसी भी एक जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसकी खिदमत हासिल करते हैं, उसमें भी ग्रेजुएट्स और मास्टर लेवल के जो नौजवान थे वो भर्ती हुए, और वो एजुकेटर्स कहलाते हैं ज़रा पंजाब में। तो एक नज़र आ रहा था कि एक पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो आप स्कूलों में आए हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ी जो तब्दीली है वो नजर अच्छा, आई, कुछ हद तक वो नजर भी आई। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया, पंजाब के दूसरे भी हिस्सों की अगर हम बात करते चले, वहाँ पे भी मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए से जो असातिज़ा हैं उनकी भर्तियाँ की गई, स्टाफ जो है वो सामने लाए, और इसी तरीके से जैसे आपने एजुकेटर्स का जिक्र किया तो उनकी भी जो भर्तियाँ हैं या तैनाती है वो अमल में लाई गई। इनके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो बाकायदा तौर पर एनटीएस का टेस्ट देकर ये लोग जो हैं भर्ती किए गए। अब जो है वो दोबारा ये कहा जा रहा है कि इनको पीपीएसई का टेस्ट भी देना पड़ेगा या पीपीएससी का टेस्ट देना पड़ेगा। ये मुझे बताइएगा कि दोबारा से इनके लिए कावानीन जो हैं वो अलग क्यों किए जा रहे हैं? सूबे जो दीगर मुल्क के हिस्से हैं उनमें तो इस तरह की कोई डिमांड जो है वो सामने नहीं आई, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या वजूहात बनी हैं इसकी? देखें, इससे पहले तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर भर्तियां होती हैं, वो एक और सूरत होती है। हमने पीए को देखें, स्टील मिल को देखें और बाकी जो दीगर इदारे हैं, लेकिन यू कांट कंपेयर के पंजाब में जो एजुकेटर्स भर्ती हुए या केपीके में जिस तरीके से तालीम के मैदान में जो है वो असातिज़ा भर्ती हुए, आप उनको कुछ सियासी भर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि 2014 से लेकर 2018 तक जो मुख्तलिफ भर्ती हुई है उसमें एक प्रॉपर टेस्ट जो है वो लिया गया, और उसके बाद किसी किस्म की कोई खामियां भी नजर नहीं आई। मतलब होता है ना कि आपने भर्तियां कर ली, भर्तियों के बाद पता चला जनाब कि उसमें जाली डिग्री होल्डर्स भी हैं, इस तरह के बहुत से इदारों में भी चीजें नजर आती हैं।
تو آپ نے بھرتی کیے، وہ اس وقت پنجاب میں 11,000 جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں ایجوکیٹرز. KPK میں 36,000 تھے، ان کو ریگولر کر دیا گیا. اب جو مطالبہ ہے پنجاب میں جو ایجوکیٹرز ہیں ان کا کہ ہمیں بار بار، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو موجود ہیں وزیر تعلیم، ان کے جو ٹویٹس موجود ہیں، اب اگر وہ بعد میں ڈیلیٹ نہ کر دیں تو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ایجوکیٹرز کو جو ہے وہ ریگولر کر دیا جائے گا. کیونکہ متعدد ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو ایجوکیٹرز ہیں انہوں نے احتجاج کیا، لاہور میں احتجاج ہوا، پھر اب بنی گالہ میں احتجاج کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ایک صورتحال نظر آ رہی تھی کہ کیا ڈیمانڈ ہے. کوئی ایسی ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہ جو بہت ہی ذرا غیر قانونی ہے. تو بتائیے گا ان کا جو مطالبہ ہے کیا یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اس قسم کی جو بھرتی ہے اس کے تحت اساتذہ کسی اور حصے میں بھی ہم نے ملک کے ریگولر ہوتے دیکھے گئے ہیں؟ جو نئے قوانین میں کہوں گی ان کے حوالے سے، یہ تبدیلی کے عمل سے ان کو گزارا جا رہا ہے، وہ عمل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درست عمل ہے ان کے ساتھ کیا جانا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نا 2-3 ایگزامپلز موجود ہیں. نمبر 1 کہ 11,000 ایجوکیٹرز ہیں جو بھرتی ہوئے 2014 سے 2018 تک، اور ان کو ریگولر ہونا چاہیے تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریگولر ہونا چاہیے تھا. لیکن 2018 میں ایک ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، عبوری جو سیٹ اپ ہے اس وقت، اور 2019 میں اس میں ایک ترمیم بھی نظر آ رہی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 سال، یعنی جو بھی کنٹریکٹ پہ ملازمین بھرتی ہوں گے تو 4 سال کے اندر اندر جو ہے وہ ان کو پھر ریگولرائز کیا جائے گا. اور 2019 میں یہ ترمیم کر دی گئی ہے، اس میں کہا گیا کہ 3 سال شاید اس میں کر دیے گئے ہیں. لیکن یہ ایکٹ ہو رہا ہے 2018 میں پاس. بھرتی ہوئے ہیں ملازمین اساتذہ جو ہیں وہ 2014 سے 2018 تک ایکٹ پاس ہو رہا ہے. عبوری جو حکومت تھی اس وقت، تو ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا ان پر جو اس سے پہلے جو ہے وہ بھرتی ہوئے ہیں. اس طرح کی کئی ایگزامپل ملتی ہیں، کئی کیسز اس طرح کے موجود ہیں. بڑے آسانی سے یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو چیز ایکٹ پاس ہونے کے بعد ہوگا، اب ہاں جو بھی ریگولر اب جو کنٹریکٹ پر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس ایکٹ کے تحت ہی ریگولر ہو سکیں گے، یا ریگولر نہیں ہوں گے جو بھی ان کے ساتھ جو جس ریکروٹمنٹ اس کے اتھارٹی کے تحت وہ آئیں گے. اب اس وقت یہ بھرتی ہوئے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسے بھی دیکھنے آئیں گی. پنجاب میں جو دیگر ادارے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب پنجاب یہ 2018 کی جنوری میں KPK کے جو اساتذہ تھے انہوں نے بنی گالہ میں احتجاج کیا. وہ 36,000 اساتذہ تھے، اور ان کا بھی یہی تھا کہ وہ 2014 سے بھرتی ہوئے اور 2017 میں ان کو ریگولر کرنے کی بات کی گئی، اور جنوری 2018 میں ان کو ریگولر کر دیا گیا. اور اس میں بھی ظاہر ہے ان کی معاملات کچھ اور بھی تھے. اس میں ایسے بھی تھے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیسٹ کے بغیر بھی آئے ہیں، لیکن وہ سارے ریگولر ہو گئے. اب یہ جو ایجوکیٹرز تھے پنجاب میں، ڈیفینیٹلی یہ تو ایک پراپر اسکروٹنی کے تحت آئے ہوئے ہیں، ایک ٹیسٹ دے کے آئے ہوئے تھے، اور ان کو بارہا وزیر تعلیم اور اس طرح کے جو باقی جو دیگر جو ادارے ہیں جو بہت ہی ریلیونٹ ہیں، انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ جناب آپ جو ہے وہ ریگولر ہو جائیں گے. PPSC کی ضرورت نہیں پڑے گی، PPSC کی ضرورت نہیں پڑے گی، پبلک جو اس کی پبلک سروس کمیشن ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی ریزن ہے کہ ایکٹ بعد میں پاس ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے. اب ایک کہا جا رہا ہے ایک کمیٹی بنی تھی. جی، میں بالکل اسی کی حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی کمیٹی اس حوالے سے کام کر رہی ہے؟ خاص طور پہ اگر ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں منسٹر تعلیم جو ہیں پنجاب کے مراد راز صاحب، ویسے تو اسکولوں اور بچوں اور اس کے اور اس کے حوالے سے تو بڑی ان کی بات چیت سامنے آتی ہے، اور بڑے ان کے جو ہیں وہ سٹینڈرڈز بھی سامنے دکھائی دیتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیبنٹ کہاں پہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو ایجوکیٹرز کا مطالبہ ہے انہوں نے پہلی درخواست اکتوبر 2019 میں دی. اس وقت سیکرٹری تھی تعلیم ارم بخاری، ان کو دی، اور اس کے بعد 26/11/2019 کو احتجاج بھی کیا گیا. ایک کمیٹی بنی، اس میں کہا گیا کہ ریکمنڈیشن دی جائے. اچھا، اب وہ ایک سمری تیار ہوئی 21/1/2020 کو، یعنی جو تھا لاہور میں پھر احتجاج ہوا، سمری بنی. لیٹر آن وہ سمری وہ ریجیکٹ بھی ہوئی. 19/3/2020 یعنی کووڈ سے آپ نے دیکھا، جب سے کووڈ کے اس کے بعد فوراً ادارے سارے بند ہو گئے. مراد راز جو صاحب ہیں ان سے میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ PPSC کی کے بغیر آپ کو ریگولر کر دیں گے. ان کی کچھ ٹویٹس بھی ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اب ایکٹ بنا ہے 30/4/2018 کو، اور بھرتیاں ہو رہی ہیں 2014 سے 2018 تک.
اس میں امینڈمنٹ بھی 2019 میں ہو رہی ہے. اب ریگولر کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ 4 سال کے اندر اندر وہ کریں گے, اور پھر امینڈمنٹ میں 3 سال کہا گیا ہے. اب یہ چیز اس میں اس لیے لاگو نہیں ہوتی کہ یہ ایکٹ کے بعد اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مراد راز صاحب تو جو یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کو ٹویٹ بھی موجود ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو تیار ہوں, میں تو ریگولر کرنے کے لیے تیار ہوں, میں نے سمری بھی بھیج دی ہے, لیکن جو کیبنٹ میں جو ایک کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے کچھ رکن جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح ہی ریگولر کیا جائے, کیونکہ بہت سے ادارے اور بھی ہیں جس میں اس طریقے سے سیاسی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں, تو اگر ہم یہ کریں گے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. اب مراد راز صاحب کو یہ ذرا سمجھایا بھی گیا ہے کہ یہ ہے ایجوکیٹرز, یہ اساتذہ ہیں, یہ پراپر اسکروٹنی کے تحت, یعنی ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ کے بعد ان کو آپ نے بھرتی کیا. اور اگر آپ نے سیاسی بھرتی کی ہے, پہلی بات اپنے آپ کو الگ کریں اس چیز سے کہ 2014 سے 2018 تک ریگولر ہر سال بھرتی ہوتی رہی ہے, اس میں کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوئی. اور پھر اگر آپ نے سیاسی بھرتی کی ہے جس کو مطلب تو بہت بڑا جو ہے وہ آپ نے گناہ کر دیا اس عوام کے ساتھ, 12 کروڑ عوام ہے پنجاب کی, کہ آپ نے سیاسی اساتذہ بھرتی کر کے بھیج دیے. تو اگر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اساتذہ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں اور انہوں نے پڑھایا ہے, گزشتہ 4-5 سالوں سے وہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو, اور وہ میرٹ پر ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو ان کو ریگولر کرنے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ یو کانٹ کمپیئر ود ریسٹ آف دی جو ڈپارٹمنٹ جہاں سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں, وہاں پر تعلیم کے چیزیں نہیں دیکھی جاتی یا وہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. یہ تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ اور طریقے سے جو ہے نا وہ بھرتی ہوئی ہے. اب ان کو اگر آپ گٹھا کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر یہ اس لیے جو ہے یہاں پر پریشانی نظر آ رہی ہے. اب مراد راز صاحب نے اس کو کہا, اب ایک کمیٹی بنی ہے, اس کی سربراہی راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہے وہ کر رہے ہیں, سیکرٹری تعلیم اور وزیر تعلیم جو ہے وہ ابھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. اب وہ یہی کہتے ہیں کہ مراد صاحب اور ان کے جو دیگر لوگ ہیں جن سے ظاہر اساتذہ ملتے ہیں وہ تو ان کو حامی بھر دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان سیاست کرتا ہوا اچھا لگتا ہے اگر جو سیاسی لوگوں کو جو بھرتی کیا جاتا ہے یا ان کو لالی پاپ دے جاتا ہے. اب اساتذہ کو جو اس قوم کے معمار ہیں, جنہوں نے پڑھانا ہے, ان بچوں کو وہ کیا ایک مائنڈ میں لے کے جائیں گے جناب کل ہم فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے ہمیں دھکے کھانے پڑیں گے اور کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اساتذہ کے ساتھ ہی اس طرح کی سلوک کریں گے, سیاست کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو بھی آپ لالی پاپ دینے کی کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, لیکن فلانا بندہ جو ہے نا وہ نہیں کر رہا. آپ اس کو کلیئر کریں کہ جناب کمیٹی کے اتنے ممبرز ہیں, یا تو آپ ان کی پوری ٹیم کو جو ان کی جو مین قیادت ہے اس وقت ایجوکیٹرز کی, ان کو ان کے سامنے بٹھا دیں اور ان کو کہیں کہ آپ لاجیکلی ان کو اور آئین کے تحت اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کو جسٹیفائی کریں. اور اگر یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر پوری کیبنٹ جو کمیٹی بنی ہے اس کو یہ جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے, باقاعدہ اپروول ہونی چاہیے اور ان کو ریگولر کرنا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو بتا دیا جائے کہ نہیں جی آپ یہاں پہ یہ کام غلط ہے, اس لیے ہم نہیں کر پا رہے, یہاں پہ آپ کو یعنی آپ کی بھرتی غلط ہو گئی ہے. اس طرح کے کئی ادارے اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرٹ پہ بھی کچھ لوگ آتے تھے وہ 40 سال جو ہے نا وہ دھکے کھاتے تھے. اب ایک تو ہے کہ راز صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ریگولر ہو جائیں, لیکن کیبنٹ کے کچھ لوگ نہیں چاہتے. اب یہ 19/10/2020 کو اکتوبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. اب جو ہے وہ یہ جو PPSC آرڈیننس کی بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی پوسٹ جو ہے, ایک یہ بھی اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی پوسٹ گورنر کر سکتا ہے PPSC کے بغیر اگر یہ چاہے تو. اب گورنر کو اگر مراد راج صاحب گورنر کو کہیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ آرڈیننس کے تحت ہو جائے گا, کوئی اتنا لمبا ایشو نہیں ہے. لیکن جو ایکٹ ہے 2018 وہ ان پر لاگو جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا, ان کی طرف سے یہ موقف ہے اور دوسری طرف سے موقف کچھ ہو رہا ہے. اب اس میں ایسی کمیٹی بنے جو دونوں کے موقف سننے کے بعد اس کا کوئی لاہے عمل نکال کر اس کو فیصلے کرے کہ اساتذہ کو اگر آپ اس پریشانی سے نکالیں گے تو وہ کلاس روم میں جا کے کچھ پڑھا سکیں گے. اگر آپ اسی چکر میں لگے رہیں گے تو وہ یہ اس پنجاب کے 11,000 اساتذہ کا فیوچر نہیں ہے, یہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کا مستقبل کا فیصلہ ہے. جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. اب شیخو پورہ کے کمپیوٹر جو ہے وہ ٹیچرز تھے, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جس میں وہ کہا گیا ایکٹ اگر بعد میں پاس ہو گیا تو پہلے سے جو موجود ہے ان پہ لاگو نہیں ہوگا. پھر پنجاب بورڈز کے جو ہیں ٹیچرز وہ بھی بڑھتے ہوئے تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر آ رہی ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے کچھ معاملات میں. اب میں مراد صاحب کے کچھ آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ اسکرین پہ یہ سامنے جی بالکل بھی رہے ہوں گے, ہماری ٹیم جو ہے وہ دکھا بھی رہی ہے. All my honorable teachers and students are doing well.
in this very difficult time. SSE and AEOs, do not worry about your current issue. It will be resolved inshallah. Please take care of your families. جو بھی ہے انہوں نے یہ کہا. پھر انہوں نے دوسری میسج ایک وہ کیا, اس میں ان کا contracts of SSE and AEOs have been extended for one more year. I know this is not the solution. All of you want to be regularized. Due to the corona crisis right now we had to take the decision. We'll be resolving the issue for good ones things. یہ انہوں نے وہ کیا. پھر انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی اور بڑی ظاہر ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ موجود ہے. 26 جنوری کو انہوں نے کہا جی کہ اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا کی کہ 26 جون کو کیا انہوں نے. SSE and AEOs summary signed by me and sent forward to provincial cabinet for discussion and approval as promised. کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے. The process has started. I will do my best to move it along. My recommendation is for regularization without PPSC. یہ ایک وزیر کہہ رہا ہے, وزیر تعلیم کہہ رہا ہے, اور اگر اس کی باتوں پر بھی یقین نہ کیا جائے, ایجوکیٹرز اس کی باتوں میں بھی یقین نہ کریں, تو پھر ظاہر کس کی باتوں پہ یقین کریں. پھر انہوں نے ایک اور صرف یقین ہی کی بات نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ وزارت تعلیم سے جڑے لوگ ہی نکالیں گے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو سیکیورٹی یا یقین دہانی بھی کروائیں گے, اور اگر وہ لوگ خود ہی اس معاملے کو حل نہیں کر پا رہے ہیں اور خود اتنی بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں, تو پھر آنے والا وقت تو یقیناً ایک بڑا سوالیہ نشان لیے ہوئے ہے. بالکل. اب ظاہر ہے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جو ہیں یہاں پر ایجوکیٹرز ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ریاست جو ہے 2 دستور ان کو نامنظور ہیں جناب, اور ایک جاب کے لیے دوبارہ PPSC اور پہلے NTS PPSC. یعنی آپ یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اساتذہ کے ساتھ. یا تو آپ شروع سے ہی ایسا کرتے, جب آپ نے 16 میں لیے ہیں 14 میں لیے ہیں, تو آپ ایک ہی دفعہ شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ جو ہے جو بھی ہے ایک طرف اسکروٹنی ہوتی ہے, اور بار بار آپ اس پروسیس میں ایک تو اسٹیٹ کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, پھر اساتذہ کا جو اور سب سے بڑھ کر جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا تعلیم کا حرج ہوتا ہے کہ وہ کیا ٹیچر جو ہے وہ اسسمنٹ کیا چیک کریں گے. آپ ہر 3 سال بعد یا 4 سال بعد آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو ریگولر کرنا. اور صرف ایسا نہیں, جیسے مراد راز صاحب نے بڑا واضح کیا کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی سفر کر رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. صرف ہم کسی ایک ایجوکیٹر, ایک استاد کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کسی تعلیمی ادارے سے جڑے ہوئے کسی ایک سٹاف کی بات نہیں کر رہے ہیں. جب ایک بندہ متاثر ہوتا ہے تو اس کا پورا خاندان, جہاں اسٹوڈنٹس متاثر ہوتے ہیں, جہاں مختلف جو ادارے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, وہیں پوری فیملی جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. اور اوور آل اس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا بڑے لیول پر ہوگا, کہ کتنے چولہوں کو فرق پڑے گا اس سے, کتنے اساتذہ کو فرق پڑے گا, اور کتنے اسٹوڈنٹس کی فیوچر پر اس کا امپیکٹ آئے گا. بالکل. اب اساتذہ کی جانب سے 11,000 اساتذہ, پہلے بھی لاہور میں بھی کچھ متعدد بار وہ وہاں پر احتجاج کر چکے ہیں. ریسنٹلی بھی انہوں نے ایک احتجاج کیا. اب انہوں نے 19 دسمبر کو بنی گالہ میں احتجاج رکھا ہے, اور ظاہر ہے بنی گالہ میں احتجاج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی آواز جو ہے وہ ضرور عمران خان تک پہنچے گی, لیکن اس سے پہلے پہنچ جائے تو ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں مراد راز صاحب کو چاہیے کہ وزیر تعلیم کے آپ اس ٹویٹ کر کے آپ نے ٹویٹس کیے ہیں, اور پڑھے لکھے اساتذہ ہیں, کوئی ان پڑھ نہیں ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آئی, آپ نے بار بار ٹویٹ کیے ہیں. یا تو آپ یہ اتنا امیج رکھیں اپنا کہ آپ استعفیٰ دے دیں کہ جناب میں نے جو کہا, میں نے ریکمنڈیشن دی اور میری بات نہیں مانی جا رہی. یا تو آپ نے ریکمنڈیشن غلط دی ہے اور لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے, یا ان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے, غلط کرنے کی کوشش کی ہے, تو پھر آپ پریس کانفرنس کر کے بتائیں جی میں نے غلط کیا ہے. اور اگر آپ نے ٹھیک کیا ہے, آپ نے ٹویٹ بھی کیا, آپ نے لوگوں کو کہا بھی, 11,000 اساتذہ کا مستقبل کا معاملہ نہیں ہے یہ. پنجاب کے جو تمام اضلاع ہیں وہاں پر یہ موجود ہیں, وہاں کے بچوں کا مستقبل کا معاملہ ہے. اگر آپ ان کو اس طریقے سے یقین دہانی کرائیں گے اور اس کے بعد آپ ہاتھ چھڑا دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا, تو آپ استعفیٰ دیں. آپ کہیں جی میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور بالکل میرٹ پہ میں کیا تھا, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ بنی گالہ میں ان کے ساتھ کھڑے آ جائیں, اور پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کیونکہ آ رہا جی جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے, اساتذہ کو جو ہے وہ جو دھرنا دیں گے, اور اساتذہ کو عزت دو. یہ بینر جو لگ رہے ہیں 19 دسمبر. اچھا, پنجاب میں تو متعدد احتجاج ہوئے, بنی گالہ میں کب احتجاج ہونے جا رہا ہے؟ یہ 19 دسمبر 2020 کو یعنی یہ اعلان کیا گیا ہے, اور اس میں ان کی ڈیمانڈ جو ہے کہ KPK کی طرح پنجاب کے AEOs اور SSEs جتنے بھی ہیں ان کو غیر مشروط طور پر جو مستقل کیا جائے, جو کہ ان سے وعدہ پہلے کیا گیا ہے وزیر تعلیم کی طرف سے بھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر
پہلے ٹیسٹ لیا گیا اور اگر کسی قسم کا اس میں کوئی یا تو کارکردگی ناقص کارکردگی ہے اور دوبارہ آپ نے کرنا ہے تو پھر بھی بتایا جانا چاہیے تھا کہ بھائی واقعی یہ ناقص ہوئے. یا اس کو اس طرح دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب کیونکہ وہ گورنمنٹ کسی اور کی تھی, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس وقت, وہ بھرتی ہوئے 2014 سے 2018 تک, اور اب جو ہے وہ کیونکہ نئی حکومت آ گئی, تبدیلی آ گئی ہے, تو اب ہم اس لیے کریں گے کہ پی پی ایس سی کے تھرو کریں گے. بہت سے اداروں میں اس طرح ہو رہا ہے, ابھی بہت سے اداروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے سے موجود, ہاں جہاں سیاسی ہے یہ آپ ایک چیز الگ کر لیں, سیاسی بھرتیاں یہاں پہ ہوئی ہوئی ہیں وداؤٹ ٹیسٹ, جہاں پہ بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں آپ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. یہ کے پی کے میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو یا بلوچستان میں ہو, جب آپ پڑھے لکھے اساتذہ کو ریگولر یا ایون پالیسی ہوتی ہے کبھی کبھی حکومتیں, آج جیسے کووڈ کے حوالے سے ملک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں, تو آپ ہو سکتا ہے ریگولر نہ کریں, آپ کنٹریکٹ پہ کسی کو کریں. تو آپ اگر صحیح میرٹ میں ٹیسٹ کر کے, تھرڈ پارٹی نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا, آپ نے میرٹ پہ پراپر انٹرویوز کی کنڈکٹ کر کے کیا, تو پھر آپ کو ایشو نہیں آنا چاہیے کہ آپ اس کو کمپیئر کریں گے جناب کے باقی اداروں میں جو ہے وہ سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے دوبارہ ایف سی کے تھرو کریں گے. یہ چیز آپ اس کو الگ سے رکھیں گے تو پھر یہ بات بنے گی. اور مراد راج صاحب سے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے جو ٹویٹس ہیں اور آپ نے جو ان کو اکنالجمنٹ دی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کیا, تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, پھر آپ کہیں جی میں بھی بنی گالا چلتا ہوں اگر کیبنٹ کمیٹی نہیں مانتی تو. یہاں پہ وہ معاملہ ہوگا تو مراد صاحب کیبنٹ کمیٹی سے منوا لیں گے, لیکن یہاں پر ان کو منانا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے لگ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو 19 دسمبر سے پہلے حل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اساتذہ کو جو ہے وہ بنی. بظاہر اگر ہم دیکھیں تو احتجاج کرتے ہوئے جو لوگ ہیں, جو اساتذہ ہیں, ایجوکیٹرز ہیں, جو ان کی ڈیمانڈ ہے, چاہے وہ ای اوز ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ حکومت ہی ان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے, وزارت تعلیم سے جڑے ہوئے اعلیٰ عہدیداران ہی اس سمت دیکھ سکتے ہیں, لیکن انہی کی جانب سے مسلسل بیان بازی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور پھر اس میں بھی تبدیلی کا ایک جو موقف ہے وہ سامنے دکھائی دیا, جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ نالاں ہیں. اب 19 دسمبر کو احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا اس سارے سلسلے کے خلاف, یعنی دوبارہ ان کو ٹیسٹ کر کے ان کو ریگولر کرنے کے حوالے سے, بھرتی کرنے کے حوالے سے جو بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں. ایک پورا سلسلہ اس وقت ایس ایس سی اور اے ای اوز کے حوالے سے سامنے ہم نے آپ کے رکھا. اس کی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے, لیکن یقیناً حکومت وقت پر ایک بڑی ذمہ داری اور بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ اساتذہ کو محفوظ مستقبل نہیں دے سکتے تو پھر آپ اپنے بچوں کو کیسے محفوظ مستقبل دیں گے, تو اپنے معاشرے کو کیسے محفوظ اور پڑھا لکھا بنائیں گے, اور خوشحالی کا سفر جو آپ تعلیم کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور اساتذہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہے بجائے اس کے کہ وہ قلم کے ذریعے سے, جو علم کے ذریعے سے اپنی جنگ جو ہے وہ آگے لڑ سکیں. بہرحال جی, یہ اب تک کی اپڈیٹس ہم آپ تک لے کر آئے. آج کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس ہم تک لانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی.